शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल की राहदारियों में मखसूस सी बू और खामोशी का राज था, जिसे वक्फे वक्फे से वोट से आने वाली मशीनों की आवाज़ दौड़ रही थी। सफ़ेद लैब कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले, वो तेज़ कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी और माथे की शिकनें बताती थीं कि वो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कितना सख्त गिर है। रात के 3 बज रहे थे और वो पिछले 24 घंटों से ऑन ड्यूटी था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे उतर आए थे और लैब कोट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। सारिम, जो शहर का सबसे काबिल लेकिन इतना ही रूखा कार्डियोलॉजिस्ट माना जाता था, उस वक्त इमरजेंसी वार्ड के एक बेड के पास झुका हुआ था। बीपी कितना है? उसकी आवाज़ की गूंज में खास किस्म का रौब था, जिसने ड्यूटी नर्स को कपकपा दिया। सर हाई है, मरीज को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही है। नर्स ने घबराते हुए फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। सारिम ने एक नज़र फाइल पे डाली और फौरन हिदायत जारी की। उसके हाथ कमाल की महारत से हरकत कर रहे थे। वहाँ मौजूद जूनियर डॉक्टर उसे रश्क और खौफ की मिली जुली नज़रों से देख रहे थे। सारिम के लिए मरीज महज एक केस नहीं, बल्कि एक जिंदगी थी जिसे मौत की जड़ों से निकालना उसका जुनून था। जब तक वो मरीज की हालत मुस्तहकम ना कर लेता, वो कुर्सी पर ना बैठता था। 2 घंटे की सख्त जदोजहद के बाद जब वो अपने केबिन में दाखिल हुआ तो बाहर फजर की सफ़ेदी नमूदार हो रही थी। उसने अपना स्टेथोस्कोप मेज पर रखा और कुर्सी की पुष्ट से टिक लगाकर आंखें मूंद लीं। इस थकन का कोई इलाज नहीं था सिवाय एक तस्वीर के। उसने मेज पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। वॉलपेपर पर एक मासूम गोल मटोल बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कैमरे में देखकर हंस रहा था। ये अजलान था, उसकी रूह का सुकून। सारिम के बड़े भाई और भाभी एक कार हादसे में जाम बहक हो गए थे और पीछे छोड़ गए थे ये नन्हा सा फूल। सारिम ने उस दिन सेहद किया था कि वो अजलान को कभी एहसास नहीं होने देगा कि वो यतीम है। वो उसके लिए बाप भी था, माँ भी, और बेहतरीन दोस्त भी। लेकिन अस्पताल की ये मसरूफ़ ज़िंदगी उसे अक्सर अजलान से दूर रखती थी, जिसका बोझ उसकी ज़मीर पर हमेशा रहता था। घर की दहलीज पर कदम रखते ही सारिम को एक छोटी सी चाप सुनाई दी। अभी उसने जूते उतारे ही थे कि एक नन्हा सा वजूद पूरी ताकत से उसकी टांगों से लिपट गया। पापा आगे, पापा आगे। असलान की तोतली और जोश से भरी आवाज़ ने सारिम की सारी दिन भर की थकन पल भर में धो डाली। सारिम ने झुककर उसे गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा अभी तक जाग रहा है? उसने मोहब्बत पाश लहजे में पूछा। वो सख्त गिर डॉक्टर अब कहीं गुम हो चुका था। दादी कह रही थी आप बहुत काम करते हैं, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा था। अजलान ने अपनी नन्ही ठोड़ी सारिम के कंधे पे रखी। बेगम हाजरा लाउंज में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उन्होंने अपने बेटे और पोते के इस ताल्लुक को देखा तो वो ठंडी आह भरी। सारिम, हाथ मुंह धोकर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ते की मेज़ पर खामोशी थी, जिसे सिर्फ अजलान की शरारतें तोड़ रही थी। बेगम हाजरा ने कई बार सारिम को कुछ कहना चाहा, मगर उसके चेहरे की थकन देखकर खामोश हो गई। वो जानती थी कि उनका बेटा एक मशीन बन चुका है, जिसका सुई सिर्फ असलान के पास है। उसी शहर के एक दूसरे कोने में एक कदीम वज़ा के घर के बागीचे में नमल पौधों को पानी दे रही थी। नमल की शख्सियत में एक ऐसा ठहराव और वक़ार था जो आजकल की लड़कियों में कम ही मिलता है। वो एक कॉलेज में लेक्चरार थी और इसकी जहानत के चर्चे पूरे ख़ानदान में थे। उसने नीले रंग का सादा कॉटन का जोड़ा पहन रखा था। दुपट्टा सलीके से सर पे टिका हुआ था। उसकी बड़ी और गहरी आंखें उसकी सोच की अक्कासी करती थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक मजबूत इरादा छुपा हुआ था। नमिल, ज़रा अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी माँ ने बरामदे से आवाज़ दी। नमिल ने पाइप एक तरफ रखा और हाथ पूंछती हुई अंदर आई। कमरे में उसके वालिद और माँ दोनों मौजूद थे और उनके चेहरों की संजीदगी बताती थी कि मामला अहम है। बेटी, तुम्हारी हाजा फूफो का फ़ोन आया था। वो सारिम के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। बाप ने बराह रास्त बात की। नमिल के चेहरे पर कोई फौरी रद्द अमल नहीं आया। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसे सारिम याद था, वो मगरूर, कमगो और हस्पताल के कामों में गर्क रहने वाला कज़न, जो ख़ानदान की किसी तकरीब में बामुश्किल ही नज़र आता था। अब्बा, आप जानते हैं सारिम भाई की ज़िंदगी अब वो नहीं रही जो पहले थी। उनके साथ एक बच्चा भी है। नमिल ने निहायत संजीदगी से अपना नुक्ता रखा।
وہی بات تو ہے نمل، وہ اسے ماں دینا چاہتے ہیں۔ حاجہ کہتی ہے کہ اذلان کو تمہاری ضرورت ہے، ماں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ نمل کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ کوئی جذباتی لڑکی نہیں تھی جو فوراً ہاں کر دیتی۔ اس نے سوچا کہ ایک ایسا مرد جو اپنی بھابھی کے بچے کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہے، وہ کتنا نیک دل ہوگا۔ اور وہ بچہ، معصوم اذلان، جس نے اپنی زندگی دیکھی بھی نہیں اور اپنی ماں کھو دی، کیا وہ اس بچے کی زندگی سنوار سکتی ہے؟ مجھے تھوڑا وقت چاہیے ابا، اس نے وقار کے ساتھ جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف سارم کے گھر میں ایک طوفان کھڑا تھا۔ جب بیگم حاجہ نے سارم کے سامنے نمل کا نام لیا تو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ اماں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے کب کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ میری زندگی میں اذلان ہے اور بس۔ سارم نے غصے سے اپنا فون میز پہ پٹکا۔ سارم، تم خود غرض ہو رہے ہو، تم اذلان کو پاپا دے چکے ہو، مگر اسے ایک ماں کی ممتا کہاں سے لا کر دو گے؟ کیا وہ ساری زندگی نوکرانیوں کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا؟ بیگم حاجرہ نے بھی آواز بلند کی۔ تو کیا نمل اس لیے آئے گی کہ میرے بچے کی آیا بن سکے؟ یہ اس کی توہین ہے اماں، وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ ایک ایسے مرد سے کیوں شادی کرے گی جو اسے کبھی وقت نہیں دے پائے گا؟ سارم نے دلیل دی۔ یہ فیصلہ اس پر چھوڑو، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر تم نے نمل سے شادی نہیں کی تو میں سمجھوں گی کہ میرا بیٹا مر گیا۔ بیگم حاجر نے اپنا آخری مہرہ کھیلا۔ سارم ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی ماں کی ضد کا پتہ تھا۔ اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، مگر اس کی زندگی میں الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ نمل کو وہ مقام دے پائے گا؟ کیا وہ اپنے دل میں اذلان کے علاوہ کسی اور کو جگہ دے سکے گا؟ 2 دن بعد نمل نے اپنے والدین کو جواب دے دیا تھا۔ میں تیار ہوں ابا، میں اس بچے کی ماں بنوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ جب یہ خبر سارم تک پہنچی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نمل جیسی لڑکی ایک ایسے رشتے کے لیے ہاں کر دے گی جہاں اسے پتہ ہے کہ اسے ہیرو کا نہیں بلکہ ایک یتیم بچے کے محافظ کا ساتھ ملنے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ خاندان بھر میں چہمگویاں ہونے لگی کہ ایک امیر ڈاکٹر ایک یتیم بچے کی خاطر اپنی کزن سے شادی کر رہا ہے۔ لیکن سارم کے دل میں ابھی بھی وہ سرد مہری قائم تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ نمل کو اس گھر کی مالک تو بنائے گا، مگر اپنے دل کے دروازے اس پر کبھی نہیں کھولے گا۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا، مگر سارم کے گھر میں وہ گہما گہمی نہیں تھی جو عموماً ایسے موقعوں پر ہوتی ہے۔ سارم نے اپنی شادی کو ایک خاموش تقریب تک محدود رکھنے کی سخت ہدایت دے رکھی تھی۔ اسے شور و گل اور نمائش سے چڑ تھی، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ نکاح صرف ایک سمجھوتے کے تحت کر رہا ہے۔ صبح کے وقت سارم اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے اپنی شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی ریشمی شیروانی اس کے روب دار شخصیت پر خوب جچ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہے والی کوئی چمک نہ تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی وہی سرد اور سنجیدہ تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور اذلان دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس نے بھی سارم کی شیروانی سے ملتی جلتی چھوٹی سی شیروانی پہن رکھی تھی، جس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پاپا، پاپا دیکھیں، میں نے بھی آپ جیسی شرٹ پہنی ہے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ سارم کے چہرے کی سختی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور اذلان کی شیروانی ٹھیک کرنے لگا۔ میرا بیٹا تو مجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے، اس نے اذلان کے ماتھے پر پیار کیا۔ پاپا، آج نئی ممی آ رہی ہے نا؟ دادی نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بہت ساری ٹوائز لائیں گی۔ اذلان کی معصوم بات پر سارم کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا کہ کیا نمل واقعی اذلان کے لیے وہ ممی ثابت ہوگی جس کا خواب اس بچے کو دکھایا گیا ہے، یا وہ بھی سارم کی طرح رشتے کو بوجھ سمجھے گی۔ سارم نے ایک لمبی سانس لی اور اذلان کو گود میں اٹھا لیا۔ ہاں بیٹا، وہ آ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا پاپا ہمیشہ تمہارے پاس ہے۔ اس نے جیسے خود کو بھی یہ یقین دلایا کہ اذلان کی اہمیت اس کی زندگی میں کبھی کم نہیں ہوگی۔ دوسری طرف نمل کے گھر میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ رشتہ دار خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا، مگر نمل اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین اس کے بالوں کو ترتیب دے رہی تھی اور اسے گہرے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ نمل نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ بھاری کامدار جوڑا، ماتھے پہ جھومر اور آنکھوں میں کاجل، وہ ایک پری لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ اس کی بہترین سہیلی نے کان میں سرگوشی کی۔ نمل،
सारिम भाई तो बहुत ही सख्त मिजाज मशहूर है। तुमने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? ऊपर से एक बच्चा भी है। तुम अपनी जवानी उस जिम्मेदारी में झोंक दोगी। नमिल ने आईने में अपनी सहेली को देखा और धीरे से मुस्कुराई। जिम्मेदारी तो हर शादी में होती है, लेकिन जो सुकून एक यतीम बच्चे के आंसू पोंछने में है, वो शायद किसी और चीज में नहीं। मैं सारिम से शादी नहीं कर रही। मैं उस मासूम असलान की तकदीर से जुड़ रही हूँ। उसका जवाब इतना पक्का था कि सहेली खामोश हो गई। नमिल को पता था कि ये रास्ता कांटों भरा है। सारिम का दिल जीतना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो, मगर उसने हार मानना नहीं सीखा था। शाम के साए गहरे होते ही निकाह की तकरीब का आगाज हुआ। सारिम अपने वालिद और चंद करीबी दोस्तों के साथ नमिल के घर पहुंचा था। निकाह का मंजर निहायत ही पुरवकार था। एक तरफ मर्दों की महफिल में सारिम नीचे नजरें किए बैठा था, जबकि दूसरी तरफ नमिल पर्दे के पीछे मौजूद थी। जब मौलवी साहब ने सारिम से पूछा, सारिम वल चौधरी एतजाज, क्या आपको नमिल बिनते अहमद निकाह में कबूल है? सारिम का दिल एक लम्हे के लिए धड़का। अब उसने सामने बैठे असलान को देखा, जो दादी की गोद में बैठा बड़ी शौक से मिठाइयाँ खा रहा था। सारिम ने मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। 3 बार ये अल्फाज दोहराने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे मुबारकबाद देना शुरू की। मिठाइयाँ बांटी गई, मगर सारिम का जहन अभी से रुखसती के बाद के मनाजिर सोच रहा था। उसे लग रहा था कि इस घर की प्राइवेसी अब खत्म होने वाली है। रुखसती का वक्त सबसे ज्यादा जज्बाती था। नमिल जब अपने बाप के गले लगी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके वालिद ने उसे सारिम के पास लाके खड़ा किया और सारिम का हाथ थाम के कहा, सारिम बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, उसे कभी दुख ना देना। सारिम ने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जी मामू, आप फिक्र ना करें। मगर उसके लहजे में वो गर्मजोशी नहीं थी जो एक नए दूल्हे के लहजे में होनी चाहिए थी। गाड़ी में बैठते वक्त एक दिलचस्प मंजर पेश आया। सारिम गाड़ी चला रहा था और नमिल उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। बेगम हाजा ने अजलान को भी नमिल की गोद में बिठा दिया ताकि वो अपनी नई मम्मी से मानूस हो सके। नमिल ने जैसे अजलान को अपनी गोद में लिया, अजलान ने हैरत से उसके भारी जोड़े और जेवरात को देखा। आप मम्मी हैं? उसने मासूमियत से पूछा। नमिल ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराकर अजलान के नन्हे हाथ थाम लिए। हाँ, मैं आपकी मम्मी हूँ। क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? असलान ने कुछ देर सोचा और फिर अपना छोटा सा सर हिला दिया। ओके, लेकिन आप मुझे रात को स्टोरी सुनाएंगी? पापा तो सो जाते हैं काम करके। नमिल ने एक नज़र सारिम पर डाली, जो पूरी तवज्जो से सामने देख रहा था, जैसे उसे इस गुफ्तगू से कोई सरोकार ना हो। हाँ, मैं आपको रोज नई स्टोरी सुनाऊंगी। नमिल ने प्यार से अजलान को अपने सीने से लगा लिया। सारिम ने साइड मिरर से ये मंजर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी लहर उठी, मगर उसने अपना चेहरा सपाट रखा। घर पहुंचते ही दूध पिलाई और दीगर रस्में हुई, मगर सारिम ने सबसे बेजारी जाहिर की। वो जल्द अज जल्द अपने कमरे में जाना चाहता था। जब नमिल को उस कमरे में बिठाया गया तो वो कमरे की तरतीब देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा सफ़ेद और गहरे रंग के इम्तजाज में था, इंतहाई मुनज़्ज़म मगर बेजान। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी सिवाय एक बड़े से फ्रेम के, जिसमें सारिम और असलान की तस्वीर लगी थी। कुछ देर बाद सारिम कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी उतार कर कुर्सी पर फेंकी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपनी घड़ी उतारने लगा। नमिल खामोशी से बेड के कोने पर बैठी रही। सारिम ने आईने में उसका अक्स देखा और फिर पलट कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। देखो नमिल, उसका लहजा भद्दा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ अम्मा की जिद और अजलान की खातिर किया है। तुम इस घर में रह सकती हो, तुम्हें हर सहूलत मिलेगी, लेकिन मुझसे किसी जज्बाती वाबस्तगी की उम्मीद न रखना। मेरी जिंदगी का मरकज सिर्फ अजलान है, और अगर तुमने इसे खुश रखा तो मैं तुम्हारा एहतराम करूंगा, बस। नमिल ये सुनकर शौक नहीं हुई, क्योंकि वो सारिम के मिजाज से वाकिफ थी। वो धीरे से उठी और सारिम के सामने आके खड़ी हुई। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक ठहराव था। सारिम साहब, मैंने भी ये शादी किसी रोमांस के लिए नहीं की। उसने दो टोक जवाब दिया। अजलान को माँ की ज़रूरत थी और मैंने उसे जिम्मेदारी को कबूल किया। आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या जगह होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इस घर में मेरा होना अजलान के लिए, आपके लिए नहीं। सारिम उसके इस कदर दो टोक जवाब पर थोड़ा सा बौखला गया। उसे लगा था कि नमिल रोएगी या शिकवा करेगी, मगर वो तो उससे भी ज़्यादा मजबूत निकली। ठीक है, फिर बेहतर है कि हम पहले दिन से ही अपनी हदूद वाज़े रखें। अजलान का कमरा साथ वाला है, लेकिन वो अक्सर रात को मेरे पास होता है। उम्मीद है तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। सारिम ने सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा।
مجھے خوشی ہوگی اگر وہ تمہارے پاس سوئے، نمل نے سکون سے کہا اور اپنی زیورات اتارنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اذلان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اسے نیند میں ڈر لگ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ سارم فوراً بیڈ سے اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اذلان تک پہنچتا، نمل تیزی سے لپکی اور اذلان کو گود میں اٹھا کر بیڈ پہ بٹھا دیا۔ کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ اذلان کی سسکیاں فوراً رک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے نمل کے گلے میں اپنی ننھی باہیں ڈال دی۔ نمل نے اسے بیڈ کے بیچ میں لٹایا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں ہوں نا، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایک پری کی کہانی سناتی ہوں۔ سارم دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے نمل نے چند منٹوں میں ایک روتے ہوئے بچے کو پرسکون کر دیا تھا۔ وہ بچہ جو سارم کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، آج ایک اجنبی عورت کی گود میں پرسکون سو رہا تھا۔ سارم خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا، مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کی اور نمل کے درمیان سویا ہوا اذلان ایک برج کی طرح تھا جو دو اجنبیوں کو جوڑ رہا تھا۔ صبح جب سارم کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نمل بیڈ پر نہیں تھی، اذلان ابھی بھی سو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ سارم اٹھ کر لاؤنج میں گیا تو وہاں کے منظر نے اسے حیران کر دیا۔ پورے گھر میں ایک بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچن سے ناشتے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیگم حاجہ میز پر بیٹھی ہنس ہنس کر نمل سے باتیں کر رہی تھی۔ نمل، جس نے ایک سادہ گلابی جوڑا پہن رکھا تھا، بغیر کسی بناؤ سنگھار کے بھی بہت ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ سارم، آؤ بیٹا، دیکھو تمہاری بیوی نے آج اپنے ہاتھوں سے کٹلس بنائے ہیں، بیگم حاجہ نے خوشی سے کہا۔ سارم نے ایک سادہ نظر نمل پر ڈالی جو اس وقت چائے کے مگ میں چینی ڈال رہی تھی۔ مجھے صرف بلیک کافی چاہیے، اس نے روکھے پن سے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نمل نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھا اور پھر اذلان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس کی خاموشی سارم کو چبھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ نمل اس کے رویے کو نظر انداز کر کے اس کے گھر پر قبضہ کر رہی ہے۔ ناشتہ ختم کر کے سارم ہسپتال کے لیے نکلنے لگا تو نمل اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں سارم کا لیب کوٹ اور لنچ باکس تھا۔ آپ کا کوٹ پریس کر دیا تھا اور یہ لنچ ہے۔ ہسپتال میں اکثر آپ کھانا بھول جاتے ہیں، اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ سارم نے لنچ باکس کو دیکھا اور پھر نمل کی آنکھوں میں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں کیفیٹیریا سے کھا لوں گا۔ اذلان نے کہا کہ اگر پاپا میرا بنایا ہوا لنچ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، نمل نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ سارم نے غصے سے اسے دیکھا، مگر اذلان کا نام سن کر وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے لنچ باکس پکڑا اور بغیر شکریہ ادا کیے باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت سارم کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ نمل کی شخصیت میں ایک عجیب سی طاقت تھی، وہ اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تنہا زندگی کا قلعہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے۔ سارم ہسپتال سے گھر واپس آیا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ تھکا ہوا اور بیزار تھا، لیکن آج گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں وہ اندھیرا نہیں تھا جو اکثر اس کے استقبال کے لیے ہوتا تھا۔ دیوار پر لگی مدھم روشنیوں نے گھر کو ایک خاص قسم کا سکون بخش رکھا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر راستے میں اذلان کے کمرے کا آدھا کھلا دروازہ دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے کے اندر نمل قالین پر بیٹھی تھی اور اذلان اس کی گود میں سر رکھے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نمل اسے کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ پتہ ہے کیا ہوا اذلان؟ جب ننھے شہزادے نے ہمت نہیں ہاری تو اللہ میاں نے اس کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ نمل کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو سارم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ ممی، کیا وہ فرشتہ میرے پاپا جیسا تھا؟ اذلان نے معصومیت سے پوچھا۔ نمل تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے اذلان کے بال سنوارتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، وہ فرشتہ بالکل آپ کے پاپا جیسا تھا، جو سب کی جان بچاتا ہے اور اپنے شہزادے سے بہت پیار کرتا ہے۔ سارم نے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اسے لگا جیسے نمل اس کے بارے میں اذلان کے ذہن میں ایک ایسا عکس بنا رہی ہے جس کا وہ خود بھی حقدار نہیں تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نمل نے چونک کر دیکھا۔ سارم کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ اذلان، ابھی تک سوئے نہیں تم؟ سارم نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اذلان فوراً اٹھ کر سارم کی طرف بھاگا۔ پاپا، ممی مجھے فرشتوں کی سٹوری سنا رہی تھی، آپ بھی سنیں نا۔ سارم نے اذلان کو گود میں اٹھایا، مگر اس کی نظریں نمل پر تھیں جو اب کھڑی ہو چکی تھیں۔ نمل، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے وقت پر سلانے کی عادت ڈالیں، اسے صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، نمل نے نہایت نرمی سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو سارم لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کا عادی تھا۔
آئندہ میرے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اسے سلا دیں۔ سارم نے اذلان کو بیڈ پر لٹایا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر سارم نے اپنی گھڑی اور پرس میز پر پٹکے۔ وہ بہت ہی بے چین تھا، اسے نمل کی یہ فرما برداری اور نیکی ایک چال لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نمل کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھنے لگی۔ آپ ہاتھ منہ دھولے، میں کھانا لگاتی ہوں، نمل نے کہا۔ سارم نے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا۔ نمل، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی ان خدمات کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ نرمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ سارم صاحب، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، میں اس گھر کی بہو ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن کھانے سے منع کر کے آپ مجھے نہیں بلکہ اپنی صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارم نے دھاڑ کے کہا۔ میں لیکچر نہیں دے رہی، صرف بات کر رہی ہوں۔ کھانا میز پر ہے، اگر آپ کھانا چاہیں تو آ کے کھا لیجیے گا، ورنہ میں اذلان کے پاس جا رہی ہوں۔ نمل نے اتنے سکون سے کہا کہ سارم ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو کسی پہاڑ کی طرح تھا جسے ہلانا ناممکن تھا، لیکن نمل کی باتوں نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اگلے چند دن سارم نے نمل کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ہر جگہ موجود ہوتی۔ اس کے استری شدہ کپڑے، اس کا پسندیدہ ناشتہ اور سب سے بڑھ کر اذلان کی مسکراہٹ، یہ سب نمل کی وجہ سے تھا۔ ایک شام سارم ہسپتال سے جلدی گھر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ صحن میں نمل اور اذلان کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اذلان زور زور سے ہنس رہا تھا اور نمل اسے جان بوجھ کر جیتنے دے رہی تھی۔ آؤ پاپا، آپ بھی کھیلیں۔ اذلان نے سارم کو دیکھ کر بلہ لہرایا۔ سارم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب چلا گیا۔ اذلان، آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ سب پسند نہیں۔ پاپا پلیز، صرف ایک بار، اذلان نے ضد کی۔ نمل نے سارم کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، سارم صاحب، کبھی کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے، ایک بچے کی خوشی کے لیے تو آپ اتنا کر ہی سکتی ہیں۔ سارم نے خاموشی سے بلہ پکڑا۔ نمل نے بال کروائی اور سارم نے ایک زوردار شاٹ لگایا۔ پورا صحن اذلان کی تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے سارم بھول گیا کہ وہ ایک مغرور ڈاکٹر ہے اور اسے نمل سے دشمنی کرنی ہے۔ اس نے دیکھا کہ نمل اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے اور اس کی مسکراہٹ میں کوئی طنز نہیں تھا بلکہ ایک سچائی تھی۔ رات کو جب سارم اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا تو نمل کافی کا مگ لے کر آئی۔ اس نے کافی میز پر رکھی اور جانے لگی تو سارم نے اسے آواز دی، نمل۔ نمل رک گئی۔ جی، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جس کی تم توقع کر رہی ہو، پھر بھی تم اذلان کے لیے، اماں کے لیے اور میرے لیے اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ سارم کے لہجے میں آج پہلی بار تھوڑی سی نرمی تھی۔ نمل نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سارم صاحب، زندگی صرف لینے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی دینے میں بھی بہت ہی سکون ملتا ہے۔ مجھے اذلان میں اپنا بچپن نظر آتا ہے، میں بھی ماں کے بغیر پلی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ خالی پن کیا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں صرف ایک ایسی فضا بنانا چاہتی ہوں جہاں ہم سب سکون میں رہ سکیں۔ لیکن تم ایک نوجوان لڑکی ہو، تمہاری اپنی خواہشات ہوں گی۔ سارم نے اسے غور سے دیکھا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ گھر جو ایک قبرستان کی طرح خاموش تھا دوبارہ ہنسی خوشی سے بھر جائے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہوگی تو سمجھے مجھے میرا مقام مل گیا، نمل نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارم کافی کا مگ ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ نمل کو کتنا غلط سمجھتا رہا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی لڑکی سمجھ رہا تھا جو دولت یا مقام کے لیے آئی ہے، لیکن وہ تو ایک ایسی روح تھی جو زخموں کو بھرنا جانتی تھی۔ کچھ دن بعد ہسپتال میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ شہر کے قریب ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور درجنوں زخمی ہسپتال لائے گئے۔ سارم مسلسل 48 گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر میں تھا۔ وہ تھکن سے چور ہو چکا تھا، مگر اس کی ہمت جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ تیسرے دن گھر پہنچا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، نمل نے اسے دیکھا اور فوراً اس کی طرف لپکی۔ سارم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نمل نے فکر مندی سے اس کا بازو تھام لیا۔ سارم نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نادانستہ طور پر اس کے کندھے پر بوجھ ڈال دیا۔ بہت تھک گیا ہوں نمل، بہت زیادہ، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نمل اسے سہارا دے کر کمرے تک لے گئی۔ اس نے سارم کے جوتے اتار دیے، اسے آرام دہ کپڑے دیے اور پھر گرم پانی سے اس کے پیر دھونے لگی۔ نمل، یہ کیا کر رہی ہو؟ رہنے دو، سارم نے نیم آنکھوں سے کہا۔ خاموش رہیں اور آرام کریں، نمل نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ سارم نے دیکھا کہ نمل کی آنکھوں میں اس کے لیے کتنا درد تھا۔ وہ جس شخص سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، وہی شخص آج اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہا تھا۔
نمل نے اسے سوپ پلایا اور جب سارم سونے لگا تو نمل نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سارم کو ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں بعد اسے کسی نے اس طرح پالا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے اپنی آنسو چھپا لیے۔ نمل تم بہت اچھی ہو، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ نمل نے مسکرا کر اسے کمبل ٹھیک کر دیا۔ سو جائے سارم، اب سب ٹھیک ہے۔ اگلی صبح جب سارم اٹھا تو اسے خود کو بہت ہی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لانچ میں آیا تو دیکھا کہ اذلان تیار ہو کر صوفے پہ بیٹھا ہے اور نمل اسے لنچ باکس دے رہی ہے۔ پاپا پاپا دیکھیں، ممی نے آج مجھے مٹر والے چاول بنا کے دیے ہیں۔ اذلان نے خوشی سے شور مچا دیا۔ سارم نمل کے قریب گیا۔ نمل اسے دیکھ کر تھوڑا سا جھجکی۔ اسے یاد آیا کہ کل رات اس نے سارم کی کتنی خدمت کی تھی اور سارم نے اسے اچھا کہا تھا۔ نمل کل کے لیے شکریہ، سارم نے سب کے سامنے کہا۔ بیگم حاجرہ نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، نمل نے نظر جھکا کر کہا۔ نہیں، یہ صرف فرض نہیں تھا، یہ اس سے بڑھ کر کچھ تھا۔ میں نے آج تک لوگوں کو صرف مطلب کے لیے کام کرتے دیکھا ہے، مگر تم الگ ہو، سارم نے اعتراف کیا۔ اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کوئی خاتون آئی ہے جو سارم صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ سارم باہر گیا تو دیکھا کہ وہاں آئمہ کھڑی تھی۔ آئمہ سارم کی پرانی کلاس فیلو تھی اور کسی زمانے میں ان کی منگنی کی بات چلی تھی، مگر آئمہ کے آزاد خیال رویے کی وجہ سے سارم نے انکار کر دیا تھا۔ سارم ہاؤ آر یو؟ آئمہ نے بڑی سٹائل سے کہا۔ سارم کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ آئمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے سنا تم نے شادی کر لی ہے تو سوچا اپنی دیسی کزن سے مل لوں جس کے لیے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، آئمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور بغیر اجازت اندر داخل ہو گئی۔ نمل لاؤنج پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آئمہ نے نمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ او تو یہ ہے تمہاری وائف؟ سارم سیریسلی؟ یہ تو بالکل کسی گاؤں کی لڑکی لگ رہی ہے۔ آئمہ نے زوردار کہکا لگایا۔ سارم کو شدید غصہ آیا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا نمل آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار مسکراہٹ تھی۔ جی، میں سارم کی بیوی ہوں اور آپ یقیناً ان کی وہ دوست ہوں گی جنہیں سارم صاحب نے اپنی زندگی کے قابل نہیں سمجھا۔ نمل نے اتنے پیار سے آئمہ کی بےعزتی کی کہ آئمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سارم نے حیرت سے نمل کو دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نمل اتنی بہادر سے جواب دے سکتی ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ آئمہ نے غصے سے کہا۔ ہمت کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر بغیر بتائے آئی ہیں اور گھر کی مالکن کی توہین کر رہی ہیں۔ سارم صاحب، کیا آپ کے دوستوں کو تمیز نہیں سکھائی جاتی؟ نمل نے سارم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سارم نے آئمہ کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ آئمہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ نمل اس گھر کی عزت ہے اور اگر تم نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی یا اس کے بارے میں ایک بھی لفظ غلط بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئمہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ سارم نے نمل کی طرف دیکھا جو اب بھی پرسکون کھڑی تھی۔ نمل، میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑا، سارم نے شرمندگی سے کہا۔ نمل نے مسکرا کر اذلان کا ہاتھ تھاما۔ سارم صاحب، باہر کے لوگوں کی باتوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اس بات کا فرق پڑتا ہے کہ میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سارم نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ نمل صرف ایک ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی طاقت بن چکی ہے۔ اس نے نمل کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، نمل، میں نے کل رات جو کہا تھا وہ سچ تھا، تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی ہو۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے پتہ تھا کہ سارم کی دل کی برف پگھل چکی ہے اور اب ان کی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات ہونے والی ہے۔ آئمہ کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو بوجھل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ سارم کافی دیر تک لاؤنج میں کھڑا نمل کو دیکھتا رہا جو اب دوبارہ اذلان کے کھلونے سمیٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سارم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس عورت کو کمزور اور سادہ سمجھ رہا تھا اس کے اندر کتنی ہمت اور وقار چھپا ہے۔ اس رات سارم جلدی گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا پیکٹ تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں نمل آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ سارم کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا ٹھٹکی کیونکہ سارم کا اس وقت کمرے میں آنا غیر معمولی تھا۔ سارم صاحب، آپ اتنی جلدی؟ نمل نے پلٹ کر پوچھا۔ سارم نے جواب دینے کے بجائے وہ پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ نمل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پیکٹ کھولا۔ اندر ایک نہایت نفیس اور قیمتی سفید ریشمی ساڑی تھی جس پر چاندی کا کام ہوا تھا۔ یہ میرے لیے؟ ہاں، مجھے لگا سفید رنگ تم پہ بہت جچے گا، سارم نے قریب آتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔
اس کے لہجے کی تپش نمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ نمل نے نظریں جھکا لیں۔ سارم نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نمل کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نمل، میں نے آج تک زندگی میں صرف ہسپتال اور مریضوں کو دیکھا ہے، مجھے جذبوں کا اظہار کرنا نہیں آتا، لیکن آج جو تم نے آئینہ کے سامنے کیا اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں کتنا اندھا تھا۔ تم نے صرف میرا گھر نہیں سنبھالا، تم نے مجھے سنبھالا ہے۔ نمل نے سر اٹھا کر سارم کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تو وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، تم نے اس سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ سارم کی آواز اب سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نمل کے گال پہ رکھا اور انگوٹھے سے اس کی نرم جلد کو چھوا۔ نمل، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو ان تمام تلخ باتوں کے لیے، اس سرد مہری کے لیے جو میں نے تمہیں دی؟ نمل کی سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی گلہ نہیں کیا سارم، یہی تو تمہاری خوبی ہے۔ سارم نے اسے اپنی باہوں کے اثار میں لیا۔ نمل نے اپنے سر اس کی چوڑے سینے پر ٹکا دیا جہاں اسے سارم کی دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں نمل کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ ضرورت بن چکی ہو جس کا مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سارم نے اس کے ماتھے پر تپا ہوا لمس چھوڑا۔ نمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ میں ابھی آپ سے محبت کرتی ہوں سارم، پہلے دن سے۔ سارم نے نمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظریں نمل کے لرزتے لبوں پر تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر کی خاموشی نے ماحول کو مزید سحر اندوز بنا دیا تھا۔ سارم نے دھیرے سے جھک کر اپنے لب نمل کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ گہرا تپتا ہوا بوسہ تھا جس میں برسوں کی پیاس اور ادھورا پن جذب تھا۔ نمل نے سارم کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتی ہو۔ سارم کا ہاتھ نمل کی کمر پر پھسلتا ہوا اسے مزید اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس کی چھوؤں میں ایک ایسی شدت تھی جو نمل کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ سارم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ سارم کی بے تابیہ اور نمل کی سپردگی ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ سارم نے نہایت نزاکت مگر شدت کے ساتھ نمل کے وجود کے ہر حصے کو اپنی محبت سے نوازا۔ ان کی سانسوں کی تپش اور جسموں کا ملاپ ایک ایسی داستان لکھ رہا تھا جو صرف ان دونوں کی تھی۔ سارم کی مردانہ وجاہت اور نمل کی نصفانی نزاکت جب ایک ہوئی تو وقت جیسے تھم گیا۔ یہ صرف جسموں کا نہیں، روحوں کا بھی ملاپ تھا۔ کئی گھنٹوں اس خوبصورت اور تپتے ہوئے سفر کے بعد نمل سارم کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ سارم اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تم میری ہو نمل، ہمیشہ کے لیے۔ سارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور آپ میری۔ نمل نے مسکرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو سارم نے دیکھا کہ نمل ابھی بھی گہری نیند سو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ سارم نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور خود اٹھ کر اسلان کے پاس گیا۔ پاپا پاپا، آج ممی کہاں ہے؟ اسلان نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ سارم نے اسے گود میں اٹھایا اور ہنستے ہوئے کہا، ممی تھوڑی تھک گئی ہے بیٹا، آج ہم دونوں مل کر ناشتہ بنائیں گے۔ کچن میں سارم اور اسلان کی ہنسی گونج رہی تھی۔ جب نمل تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو سارم نے اسے دیکھتے ہی ایک شرارت بھری نظر ڈالی۔ نمل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ مسز سارم؟ سارم نے چائے کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت اچھی ہوں، نمل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اسی دوران بیگم حاجرہ بھی آ گئی۔ انہوں نے ان دونوں کے چہروں کی چمک دیکھی تو سمجھ گئی کہ ان کا گھر واقعی ہی ایک مکمل گھر بن چکا ہے۔ شکر ہے میرے اللہ کا کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی قدر آ گئی۔ دوپہر کے وقت سارم ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک میسیج آیا۔ یہ آئمہ کا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ تم نے اس معمولی سی لڑکی کے لیے میری توہین کی ہے۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ سارم نے غصے سے فون میز پر رکھا۔ نمل جو وہاں موجود تھی اس نے سارم کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا سارم؟ کچھ نہیں، بس وہ آئمہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ سارم نے اسے میسیج دکھایا۔ نمل میسیج پڑھ کے مسکرائی۔ سارم، جو درخت جڑوں سے مضبوط ہو اسے آندھیاں نہیں گرا سکتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ سارم نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اب کسی کے بات کا ڈر نہیں۔ ہسپتال میں سارم کے کام کا انداز بدل چکا تھا۔ اب وہ جونیئرز پر چلاتا نہیں تھا بلکہ انہیں پیار سے سمجھاتا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اس ہٹلر ڈاکٹر کو کیا ہو گیا۔ اس کا جواب صرف سارم کا پاس تھا اور وہ جواب تھی نمل۔
سارم کو جب واپسی ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ آئمہ کی گاڑی اس کے گھر کے باہر ہے۔ سارم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ آئمہ حاجہ بیگم کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ خالہ، آپ کو پتہ ہے سارم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے امید دی اور پھر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ آئمہ جھوٹے آنسو بہا رہی تھی۔ سارم نے گرج کر کہا، آئمہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بیگم حاجہ نے سارم کو روکا۔ سارم ٹھہرو، آئمہ کچھ کہہ رہی ہے۔ نمل کچن سے باہر آئی، اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے آئمہ کے سامنے گلاس رکھا اور نہایت سکون سے کہا، آئمہ صاحبہ، اگر آپ کو ایکٹنگ کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی ڈرامے میں ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ یہاں آپ کا جادو نہیں چلے گا۔ تم خاموش رہو، تم نے میرا سارم چھینا ہے، آئمہ چلائی۔ سارم آگے بڑھا اور آئمہ کا بازو پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ نمل نے تمہیں چھینا نہیں، نمل نے مجھے پایا ہے، اور جہاں تک امید کی بات ہے تو تم خود جانتی ہو کہ تم نے کس طرح مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اب اگر تم نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ آئمہ نے سارم کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی تو اسے سمجھ آ گیا کہ اب سارم کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس رات سارم اور نمل چھت پر بیٹھے تارے گن رہے تھے۔ اذلان سو چکا تھا۔ نمل، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سب کہیں خواب تو نہیں؟ سارم نے نمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر یہ خواب ہے تو میں بھی جاگنا نہیں چاہتی۔ نمل نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ سارم نے اسے اپنے قریب کیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے تمہیں کل ایک بات نہیں بتائی تھی کیا؟ تم اس ساڑی میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت تم تب لگ رہی تھی جب تم نے میرے سامنے خود کو وقف کیا۔ سارم کے لہجے میں وہی رومانوی تپش دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ نمل نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ سارم نے اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ اس رات کی خاموشی میں ان کی محبت کی گونج ایک بار پھر سنائی دیتی تھی۔ ان کا رشتہ اب صرف ایک نکاح کا بندھن نہیں تھا، بلکہ یہ روحوں کا ایک ایسا ملاپ تھا جسے کوئی آئمہ یا کوئی آندھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ سارم نے بیڈ پر اسے لٹاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، نمل، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور نمل نے اسے اپنی باہوں سے بھرتے ہوئے جواب دیا، آپ کا ساتھ ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ ان کی زندگی اب نئے اور خوبصورت ڈگر پر چل پڑی تھی، جہاں محبت، اعتبار اور وفا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اذلان کو اس کی ماں مل گئی تھی اور سارم کو اس کی زندگی کی سچی محبت۔ ایک سہانی شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، سارم گھر داخل ہوا تو اسے پورے گھر میں خاموشی محسوس ہوئی۔ عموماً اس وقت اذلان بھاگتا ہوا اسے لپٹ جاتا تھا، مگر آج لاؤنج خالی تھا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں نمل بالکنی میں کھڑی غروب آفتاب کا نظارہ کر رہی تھی۔ سارم نے دبے قدموں پیچھے سے آ کر اس کی کمر میں اپنی باہیں ڈالی اور تھوڑی اس کے کندھوں پر رکھی۔ نمل اس اچانک لمس پر تھوڑا سا اچھلی، پھر سارم کی خوشبو پہچان کر ریلیکس ہو گئی۔ سارم، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ نمل نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی وہی پرانی چمک تھی۔ میں تو صرف اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو آج کل کچھ زیادہ ہی خیالوں میں گم رہنے لگی ہے۔ سارم نے شرارت سے اس کے کانوں کی لوٹ کو چھیڑا۔ نمل کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس موسم بہت اچھا تھا تو سوچا تھوڑی دیر باہر کھڑی ہو جاؤں۔ سارم نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ نمل، کیا یاد ہے تمہیں وہ دن جب میں نے کہا تھا کہ میں کبھی کسی کو اس دل میں جگہ نہیں دوں گا؟ آج مجھے اس بات پر ہنسی آتی ہے۔ تم نے مجھے مکمل بدل دیا ہے۔ اب مجھے ہسپتال کی مشینوں سے زیادہ تمہاری سانسوں کی آواز پرسکون دیتی ہے۔ نمل نے سارم کے ہونٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے سر جھکا لیا، اور مجھے وہ سارم یاد ہے جو اتنا غصے والا تھا کہ میں بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتی تھی۔ سارم ہنسا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چلو آج کی شام ہم اپنے لیے گزارتے ہیں۔ اماں اذلان کو لے کر خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پورے گھر میں اکیلے ہیں۔ سارم کے لہجے میں موجود شرارت اور پیار نے نمل کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ سارم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس رات ان کے درمیان الفاظ کم تھے اور احساس زیادہ۔ سارم کی ہر چھون میں ایک شدت تھی، ایک ایسی پیاس جو کبھی بجھتی نہیں تھی۔ نمل نے خود کو مکمل طور پر سارم کے سپرد کر دیا تھا۔ اس تپتے ہوئے رومانس میں جہاں جسموں کا ملاپ ہو رہا تھا، وہیں ان کی روحیں ایک بار پھر ایک دوسرے میں ضم ہو گئی۔ سارم نے نمل کے وجود کے ہر کونے کو اپنی محبت سے لبریز کر دیا، اور نمل نے اس کی ہر بےتابی کا جواب اپنی خاموش سپردگی سے دیا۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ سارم نے محسوس کیا کہ نمل کی طبیعت کچھ بدلی سی ہے۔
وہ صبح سویرے اٹھنے میں سستی دکھاتی تھی اور اسے اکثر متلی کی شکایت رہتی تھی۔ سارم جو خود ایک ڈاکٹر تھا، اس کے ذہن میں شک تو پیدا ہوا تھا، مگر وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک صبح جب بیدار ہوا تو نمل بیڈ پر نہیں تھی۔ اسے باتھ روم سے نمل کے کہہ کی آواز آ رہی تھی۔ سارم فوراً اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگا۔ نمل کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد نمل باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ سارم نے اسے سہارا دے کر بیڈ پہ لٹایا۔ نمل، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے؟ میں ابھی تمہارا چیک اپ کرتا ہوں۔ سارم نے پریشانی میں اپنا فون اٹھایا۔ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے سے مسکرائی۔ سارم، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ کیسے نہ ہوں؟ تم دیکھ رہی ہو اپنی حالت، سارم نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ نمل نے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر سارم کی طرف بڑھایا۔ پہلے اسے دیکھے پھر پریشان ہوئیے گا۔ سارم نے حیرت سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود میڈیکل رپورٹ کو پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر ان میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ نمل، یہ کیا سچ ہے؟ سارم کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ نمل نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں سارم، اللہ نے ہماری دعا سن لی، ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ سارم نے رپورٹ ایک طرف پھینکی اور نمل کو اتنی زور سے گلے لگایا کہ نمل کی چیخ نکل گئی۔ او مائی گاڈ نمل، تم نے مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ سارم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح نمل کے گرد گھوم رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اصلان کا بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ نمل، میں تم سے پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اس نے نمل کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور نہایت نزاکت سے چھوا۔ ہیلو ننھے دوست، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نمل سارم کی اس معصومیت پر ہنس پڑی۔ سارم، ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، تو کیا ہوا، وہ میرا بچہ ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سارم نے نمل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناشتے کی میز پر جب یہ خبر بیگم خواجہ کو دی گئی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کا اعلان کر دیا۔ میرا گھر اب واقعی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، انہوں نے نمل کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ اذلان، جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، اچانک بولا، پاپا، کیا ممی اب مجھے پیار نہیں کرے گی جب نیا بیبی آئے گا؟ سارم اور نمل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سارم نے اذلان کو اپنی گود میں بٹھایا۔ نہیں میری شیر، نیا بیبی تو آپ کا دوست ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کھیلے گا اور ممی پاپا اور آپ دونوں سب سے برابر پیار کریں گے۔ نمل نے اذلان کا گال چوما۔ اور پتہ ہے اذلان، آپ تو اس کے بڑے بھائی ہوں گے، آپ کو تو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اذلان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اوکے، پھر میں اسے اپنے سارے ٹوائز دوں گا۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر جشن کا سا تھا۔ سارم نے اب نمل پر پابندیاں لگا دی تھی، اسے کچن میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا اور سارم خود اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ وہ ہسپتال سے پہلے سے بھی زیادہ جلدی گھر آنے لگا تھا تاکہ نمل کے ساتھ وقت گزار سکے۔ رات کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سارم اور نمل بالکنی میں کھڑے تھے۔ سارم نے نمل کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ نمل، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج بھی خشک اور ادھورا انسان ہوتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا۔ سارم نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ نمل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اور آپ نے مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی محبت نے مجھے مکمل کیا ہے سارم۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ سارم نے جھک کر نمل کے کان میں سرگوشی کی۔ اب ہماری کہانی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، ایک ایسا باب جس میں ہم 3 نہیں بلکہ 4 ہوں گے۔ نمل نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے اپنی زندگی پر بہت مان تھا۔ اس نے ایک یتیم بچے کو ماں کا پیار دیا اور بدلے میں اسے ایک ایسا شوہر ملا جس نے اسے اپنی کائنات بنا لیا۔ ان کا یہ سفر جو ایک ضرورت کے تحت شروع ہوا تھا، اب ایک ابدی محبت کی داستان بن چکا تھا۔ سارم نے مزید اسے اپنے قریب کر لیا۔ رات کی خاموشی میں ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس میں اعتبار تھا، وفا تھی اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے بے انتہا طلب تھی۔ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، محبت تو ایک دوسرے میں فن ہو جانے کا نام ہے، سارم نے مدھم آواز میں کہا۔ اور نمل نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سارم کی محبت میں مکمل طور پر فنا ہو چکی ہے۔ ان کی زندگی کی یہ رومانوی شام کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں کا پیش خیمہ تھی۔